बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोशिश करेंगे आपको ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बताएं और ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ साथ इस वक्त ज़मीन पे हो क्या रहा है, ख़ास तौर पे TLP से मुताल्लिक़ कलअदम तहरीक लब्बैक का एहतजाज लॉन्ग मार्च वो अब गुजरांवाला शहर में मौजूद है और बदस्तूर आगे आ रहा है। खंदकें खोदी गई हैं, गड्ढे खोदे गए हैं और कंटेनर्स खड़े करके उनमें मट्टी भी भर दी गई है। रेलवे का निज़ाम मफलूज, ट्रांसपोर्ट मफलूज, गुड्स ट्रांसपोर्ट मफलूज और तमाम ट्रकों की लंबी लंबी कतारें और मुसाफिर एक दूसरे शहर में आ जा नहीं पा रहे। आम पब्लिक मुतासर, स्कूल बंद और स्कूलों ने छुट्टियां कर दी हैं, इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं। ये है सूरत हाल, जबकि रात भर झड़पें भी होती रहीं तहरीक लब्बैक के दरमियान और पंजाब पुलिस के दरमियान। जो मनाज़र सामने आए वो पंजाब पुलिस से मुताल्लिक़ 4 जवानों को शहीद किया गया और 253 ज़ख्मी हैं। लाहौर के मुख्तलिफ़ हस्पतालों में ज़ख्मियों को लाया और ले जाया जाता रहा। IG पंजाब राव सरदार साहब ने भी तमाम डिटेल्स बताईं। ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल बुला लिया गया है। वफाकी वज़रा, इस बारे में कुछ वफाकी वज़रा खामोश हैं और कुछ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मैदान में मौजूद हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं। अभी भी जो हमारे पास इत्तलात हैं कि कल बहुत ज़्यादा टेम्पो को बढ़ा दिया गया और वफाकी वज़रा मैदान में आए और रिट ऑफ स्टेट की बात की, ताकत के इस्तेमाल की बात की, लेकिन दूसरी जानिब रात गए फिर मुज़ाकरात भी हुए और साद रिजवी जो कि जेल में कैद हैं उनसे बातचीत की गई। इत्तलात के मुताबिक उनको इस्लामाबाद लाया गया। दीगर 2 रहनुमा भी थे, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। तशद्दुद और जज्बात सब कुछ इकट्ठे हैं और फिर इसमें कुछ ऐसी इत्तलात भी हैं कि फ़ॉरेन एलिमेंट, बैरूनी अनासिर भी हैं जो कि इस सारी मूवमेंट को या सारे एहतजाज को उसमें उन्होंने लाठी गोली ख़ास तौर पे शामिल की है। 25 क्लाशन को बरदार कौन है अभी तक क्यों नहीं पकड़े जा सके। फिर एक और फुटेज सामने आई, सरेआम 4 लोग अपना भेस, अपना चेहरा छुपाए हुए पुलिस पे फायरिंग कर रहे हैं और मुझे वो मनाजिर याद आ गए कि जो कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले किए गए थे, तो इसी तरह की फुटेज थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। असद उमर साहब ये बता चुके हैं कि इसमें बैरूनी अनासिर भी शामिल हैं। जब ये सब कुछ मौजूद है तो फिर इतना तेल क्यों छिड़का जा रहा है। ये है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, चेयरमैन हैं रोत हिलाल कमेटी के, एक नाम मोतबर नाम है। उनसे मालूम करेंगे कि उलमा कराम इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना बताइएगा कि ये सारी सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने का कोई तरीका है? शरपसंदी भी इसमें आ गई है, इश्तियाल भी आ गया है, इसमें गोली भी आ गई है, लाशें भी गिर गई हैं, तो कहाँ जाएगा? क्या आप तजवीज़ करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क हमारा है और अल्लाह तबारक व तआला ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर हमें अता किया है और आज यकीनन जो कुछ हो रहा है और सारी दुनिया के सामने है, होना ये चाहिए कि हमें मिल बैठ कर तमाम चीज़ों का हल जो है वो निकालना चाहिए और उसमें सबसे बड़ी जो और अहम बात होती है वो डायलॉग होती है, मुज़ाकरात होती है और हमें कुरान करीम, अल्लाह का कलाम और अल्लाह का फरमान और पैगम्बर दो आलम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो भी इसी चीज़ का दस देती हैं। आज पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि किस तरह के मैसेजेस जा रहे हैं। जैसे आपने बात की कि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो इंटरनेशनल और जो दुनिया की दूसरी ताकतें हैं वो भी इसमें शरीक हो जाती हैं और फिर इस तरह के मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं जिससे कि मुल्क के अंदर इंतशार बढ़ता है, चीज़ें बढ़ती हैं। मैं तो हाजिर हूँ और मैं ये समझता हूँ कि उलमाए कराम जो कि हमारे
اس وقت تمام مسالک سے جن کا تعلق ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس میں اپنا ایک عظیم کردار جو ہے وہ ادا کریں. اور میری بھی کوشش یہی ہے کہ میں کل بھی کچھ دوستوں سے یہی بات کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم چونکہ املاک کو نقصان پہنچانا یا انسانوں کو نقصان پہنچانا بالکل قطعاً ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں سب آگے بڑھ چڑھ کر یقیناً یہ جذبہ یا ہمارا جذبہ ہم سب کا جذبہ عشق رسول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ کسی سے کم نہیں ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی جو ربیع الاول کا مہینہ اس وقت گزر رہا ہے اور 12 ربیع الاول اس سے پہلے جیسے حکومت نے بھی اور اسی طرح پورے پاکستان میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور 12 ربیع الاول کے حوالے یہی وجہ ہے مولانا، یہی بات منائی گئی. جی یہی کہ ایک طرف گورنمنٹ 12 ربیع الاول کی تقریبات بھی منا رہی ہے، خصوصی طور پہ اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، پھر یہ درمیان میں پرابلم کہاں ہے کہ آپ کل ہم نے جو مناظر دیکھے، یہ مسلح لوگ جو 4 لوگ ہمیں خاص طور پہ نظر آئے، چہرے چھپائے ہوئے ہیں، چادریں لی ہوئی ہیں اور کلاشنکوف ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ڈائریکٹ فائرنگ کر رہے ہیں. تو تحریک لبیک کی لیڈرشپ سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ یہ سب کچھ یہ صورتحال کہیں کسی اور طرف نہ چلی جائے، جو بار بار حکومت کہہ رہی ہے کہ انٹینٹ کچھ اور ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو قیادت ہے تحریک کی ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپیل کے ذریعے اور لوگوں کو پیغام دے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت سے مسائل ہمارے سامنے ہیں کہ ایسے معاملات میں آگے مت بڑھا جائے یا آگے نہ جایا جائے جس سے کہ ملک کے اندر جو ہے ایک افراتفری یا جو صورت حال ہے وہ بڑے یہ افواج، یہ پولیس، یہ سیکورٹی ادارے، یہ سب ہمارے ہیں اور ہمارے تحفظ کے لیے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مل کر ہمیں آگے بیٹھ کر بات کو بڑھانا ہوگا اور لے کر آگے چلنا ہوگا. اور ان تمام مسائل کا کوئی راستہ کبھی بھی بند نہیں کیا جاتا. اور ہمارے نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کر رہے ہیں، تحریک والے بات کر رہے ہیں، وہ تو معاف کرنے والے تھے اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ صلح کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں. تو میری کیونکہ ہماری تو آپ کو پتہ ہے کہ وحدت اور اتحاد کے حوالے سے کوششیں چاہے مسالک ہوں، مذاہب ہوں، اور مولانا چودھری صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ جی چودھری صاحب. مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم یہ بتائیں کہ آپ کی کل کے آج تحریک لبیک یا حکومتی ذرائع سے کوئی با مقصد بات چیت ہوئی ہے، کوئی بات چیت آگے بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے بڑا اچھا موقع اختیار کیا ہے کہ دونوں فریقوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. آیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا دونوں جو ہے بے لچک رویے کے ساتھ بھاگ ٹوٹ بھاگ رہے ہیں؟ ہم نے اپنی خدمات کو پیش کیا ہے اور میں آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے پوری پاکستانی قوم اور علماء کو یہ کہوں گا کہ وہ بھی اپنا ایک رول جو ہے بالخصوص علماء اس میں ادا کریں. اور انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو مسئلے کو جتنا مل بیٹھ کر سلجھایا جا سکتا ہے وہ سلجھایا جائے اور اس ملک پاکستان کو آگے لے کر بڑھا جائے. جی بہت بہت شکریہ. یہ تھے مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب جو کر رہے تھے. تو چودھری صاحب ہمارے ہاں جو اس وقت صورتحال ہے، ابھی فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ قلعدم جماعت کی غیر قانونی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم عمران خان نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے. اس اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی سے متعلق دیگر امور بھی زیر غور آئیں گے. واضح کر چکے ہیں کہ جب تک قلعدم جماعت کے لوگ سڑکیں خالی نہیں کرتے
اور پولیس کو شہید کرنے والے مجرموں کو اداروں کے حوالے نہیں کیا جاتا، کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ محب وطن لوگ اس احتجاج سے خود کو لا تعلق کریں، اپنے گھروں کو لوٹ جائیں اور ریاست کے خلاف دہشت گردی کا حصہ نہ بنیں۔ ہیش ٹیگ فسادی TLP، یہ اس ہیش ٹیگ کے ساتھ آئے ہیں۔ دوسری جانب چوہے صاحب، رات گئے جی بات چیت ہوئی سعد رضوی صاحب کے ساتھ، 2 دیگر تحریک لبیک کے علماء تھے، عہدیدار تھے، ان کے ساتھ، اور اطلاعات کے مطابق ان کو وہاں سے کسی دوسرے شہر اسلام آباد یا کہیں بھی منتقل کیا گیا، بات چیت کی گئی اس خدشے کے پیش نظر کہ یہ جو کل ایلیمنٹ شامل ہوا ہے 25 کلاشنکوف بردار اور پھر پولیس پہ براہ راست فائرنگ، 4 پولیس کے نوجوانوں کا شہید ہونا، یہ ساری چیزیں کہ کہیں کوئی تیسری قوت کوئی ہاتھ کام نہ دکھا دے، تو بات چیت مذاکرات چل رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں مطالبات کیا ہیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی ہے جی سعد رضوی صاحب کو وہ کہتے ہیں رہا کریں۔ دوسرا جو ان کو قلعدم قرار دیا ہے وہ فیصلہ واپس لیں۔ 2018 کے انتخابات میں انہوں نے 22 لاکھ ووٹ حاصل کیے، 22 لاکھ سے زیادہ، 3 MPA سندھ اسمبلی میں موجود ہیں ان کے۔ اس کے بعد تیسرا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے فرانس کے سفیر والا، سفارتی تعلقات یہ ہے، اور چوتھا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں گرفتار ان کو رہا کیا جائے۔ تو اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر بھٹی صاحب لاہور سے، وہ بتائیں رات بھر کیا ہوتا رہا۔ جناب نذیر بھٹی صاحب۔ جی، عالم تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی جو کہ کوٹ لکھپت جیل میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جو ہے وہ قید تھے، ان کو رات 3 بجے ذرائع کے مطابق یہاں سے جو ہے وہ لے جایا گیا، اور ان کے ساتھ 2 اور افراد جو ہے نا وہ بھی تھے جو ان کے ساتھ یہاں جیل میں موجود ہیں، شورا کے ارکان ہیں وہ۔ تو ان کو اسلام آباد لے جایا گیا ہے۔ ابھی اسلام آباد میں آج جو ہے ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت بھی، اور اس میں 2 وہ افراد بھی شامل ہیں جو کہ دھرنے میں ان کی مجلس شورا کے افراد جو ہے نا وہ موجود ہیں اس وقت، جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے شیخ رشید صاحب سے اور نور الحق قادری صاحب سے۔ لیکن ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ کیا آیا ہے، ابھی تک کوئی چیز جو ہے وہ حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی سامنے اگر ہوئی تو ظاہر ہے وہ میڈیا کو پھر جو ہے وہ بتائی جائے گی۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو مصالحت کمیٹی اہل سنت مشائخ کی اور قائدین کی تھی، میری مراد جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا ہیں، ثروت اجاز قادری ہیں، ابو الخیر زبیر ہیں، مولانا نظام الدین سیالوی ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ، اسی طرح جلیل شرکپوری صاحب جو ہے وہ بھی شامل تھے، جو ہے صاحبزادہ حامد رضا جو کہ آزاد کشمیر سے ان کے ساتھ ان لوگوں کو جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا۔ لیکن وہ مذاکرات، ان کا یہ پہلا مطالبہ تھا کہ پہلے آپ سعد رضوی صاحب کو جو ہے وہ رہا کریں، اگلی باتیں جو ہے وہ بعد میں ہوں گی، چکہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں وہ لیے جائیں۔ تو وہ نہیں، حکومت نے بات ان کی مانی تھی، تو اب مذاکرات پھر انہوں نے ڈائریکٹ TLP کے ساتھ شروع کر دیے۔ آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا جو ان مذاکرات میں شامل ہیں اور وہ فیسلیٹیشن کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ دونوں اطراف سے ایک مسٹرسٹ جو پیدا ہوا ہے، اس کے بعد اب گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ اس پہ گارنٹر جو ہے وہ کون ہوگا، اور یہ وہ جو مصالحتی کمیٹی ہے، امکان یہ ہے کہ وہ گارنٹر جو ہے وہ ان کی شکل میں جو ہے وہ مل جائے گا۔ اور میری اطلاعات یہ ہے کہ کل وزیر اعظم صاحب سے کچھ علماء اور مشائخ کا ایک ڈیلیگیشن بھی ملے گا، اور اس کے بعد یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ جی بہت بہت شکریہ، یہ تھے نذیر بھٹی صاحب ہمیں آ رہے تھے۔ چوہے صاحب آپ کچھ کہیں گے، پھر ہم نے گجرانوالہ کی صورتحال بھی معلوم کرنی ہے۔ لیکن بعد از خرابی بسیار یہ کیا، مجھے تو کسی کی حکمت عملی جو ہے نا سچی بات نہیں سمجھ لگ رہی۔ وہ جو جتھے اور جیش لے کے اور جلوس بنا کے اور اس میں کلاشنکوف اور ڈنڈے اور سوٹے اور بندوقیں لے کے دین کی کون سی خدمت کر رہے ہیں، معاف کرنا، اور جو پولیس والے اور انتظامیہ والے ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، دونوں طرف مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے
بیٹھ کے، اور سوائے جن کے اوپر سنگین قسم کے جرائم کی الزامات ہے، باقیوں کو چھوڑیں، اور سعد رضوی کو چھوڑنے سے وہ کوئی راتوں رات ملک کی سرحد پار تو نہیں کر جائیں گے۔ ان کی ضمانت جو اگر عبدالخبیر آزاد یا کوئی دوسرے مولانا دیتے ہیں، ان کی جلیل شرف پوری ہیں دوسرے، تو ان کو یعنی ان کے ساتھ بھیج دیں اور بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو ختم کریں۔ اب کیا تماشا بنا ہوا ہے، سارا پنجاب اس وقت مفلوج ہے۔ آپ نے رینجرز بلائے ہوئے ہیں، پولیس والے اتنے زیادہ زخمی ہیں اور اتنے زیادہ شہید ہو چکے ہیں ایک ہی واقعے میں، بلکہ ایک سلسلے میں، کیونکہ ہفتہ پہلے سے یہ شروع ہوا ہے۔ جی ہاں، اس وقت لاہور میں کیا واقعات ہوئے ہیں اور جو کل کے واقعات ہیں اس کی تو پوری تفصیلات نہیں دی جا رہی۔ ہاں جی، یعنی ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وین آئی جی پولیس راؤ سردار علی صاحب نے یہ کہا کہ 253 جی ہاں، بندے زخمی ہیں زخمی ہیں، اور 70 زیادہ زخمی ہیں، جی ہاں، اور 8 ان میں سے سیریس ہیں، اور ابھی ہسپتالوں میں کئی جو ہیں وہ اور شہید ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، موسٹ انفارچونیٹ۔ اور جو دوسری طرف بھی بندے مطلب مر رہے ہیں، وہ ان کو ہم کیا کہیں، عجیب تماشا ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے عام معافی کا اعلان کر دیں اور ان کا بھی 1-2 گھنٹے میں تمہیں دیتا ہوں، اپنے اپنے گھروں کو جو معافی ہے، لیکن سوائے ان کے جن کے اوپر سنگین جرائم ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ہم سے زیادہ یعنی رسول پاک کی حرمت کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ جو شخص خود بھی مدینہ منورہ میں جوتے پہنے بغیر جاتا ہے، وہ احترام کا یہ لیول ہے، تو اب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے سوائے سیاست کے اور کچھ۔ میں آپ کو چوشا بتاتا ہوں، کچھ چیزیں خبریں ہیں ہمارے پاس بھی کہ آخر معاملہ کیا ہے، کیونکہ ابھی تک کلیئرٹی کہیں نہیں ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کسی اور جگہ پہ کھڑے ہیں، اور یہ ان کا فیصلہ ہے کہ ہر صورت میں طاقت کا استعمال کیا جائے اور سخت پیغام جایا جائے۔ وزراء بھی تقسیم ہے، جو ابھی نذیر بھٹی صاحب بتا رہے تھے، مجھے یہاں سے جب یہ خبر چلی کہ جی شیخ رشید صاحب اور نور الحق قادری صاحب نے سعد رضوی سے ملاقات کی ہے، تو اطلاع آئی کہ شیخ رشید صاحب اس میں نہیں تھے اور نہ ہی قادری صاحب تھے۔ تو اس طریقے سے چیزیں پہلے کی طرح معاملہ جو ہے، ابھی کابینہ میں کے لوگ بھی اس پہ یکسو نہیں ہیں کہ آپ نے کون سی لائن لینی ہے کون سی نہیں لینی، ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے۔ لیکن غلام فرید صاحب گوجرانوالہ سے وہاں کی ذرا زمینی حالات معلوم کرتے ہیں۔ السلام وعلیکم السلام۔ غلام فرید، بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ ہیں، اور امن و امان کی صورتحال گوجرانوالہ میں، اور ان کا رخ انور کدھر ہے؟ جی بالکل، پہلے یہ بتاؤں گا کہ جو یہ قدم جماعت ہے، یہ سادوکی سے تقریباً 7-10 گھنٹے کے بعد یہ گوجرانوالہ پہنچی ہے، اور یہاں یہ گوجرانوالہ میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ یہ 10 جو گھنٹے تھے عوام پر بڑے بھاری تھے۔ یہاں گوجرانوالہ میں یہ صورتحال تھی کہ صبح 9 بجے سادوکی سے نکلے ہیں اور تقریباً 10 گھنٹے میں یہ گوجرانوالہ پہنچے ہیں، حالانکہ یہ 15 منٹ کا راستہ تھا۔ تو پورا جو روڈ تھا، جی روڈ تھا، وہ دونوں طرف سے بند تھا، اور جو آمد و رفت تھی، اور لاہور گوجرانوالہ سے لاہور اور اسلام آباد سے جو لاہور سے اسلام آباد جانے والی ٹریفک تھی، وہ بالکل انہوں نے بلاک کی ہوئی تھی۔ پولیس کی طرف سے آج جو گوجرانوالہ میں بالکل کوئی ناکہ بندی نہیں تھی، اور ایک بھی پولیس والا پورے روڈ پر سادوکی سے وزیرآباد تک کوئی پولیس والا روڈ پر نہیں ہے۔ ان کو بالکل سیف راستہ دیا گیا ہے، اور لیکن یہ بڑے آہستہ چل رہے ہیں، اور جس سے شہری جو ہیں وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آج یہ صورتحال تھی کہ بالکل جو بینک تھے، دکانیں تھی، پورے راستے میں تقریباً یہ 20 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے، وہ بینک بھی بند تھے، بچوں کے اسکول بھی بند تھے، اور ٹریفک جو ہے وہ جماعت کی طرف سے بند کی گئی تھی۔ دونوں طرف یہ چل رہے ہیں تاکہ یہ ٹریفک بالکل جو ہے وہ بحال نہ ہو۔ غلام فرید، یہ بتائیے گا سادوکی میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی کوئی ڈیٹیلز ہیں؟ اتنا زیادہ کیوں تصادم ہوا؟ جی بالکل، سادوکی میں یہ ان کا سٹے تھا، مریض کے سے بعد سادوکی میں یہ رات گزاری انہوں نے، تو وہاں پر گوجرانوالہ اور دیگر جو قریبی اضلاع ہیں، علاقے ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچ گئے، اور ان کا جب تعداد تھوڑی سی وہاں پہ تعداد میں اضافہ ہوا تو یہ ان کا جو جوش ہے وہ زیادہ
जीतनी था कि मतलब इतनी बड़ी तादाद है। इस वक्त जब पुलिस सामने थी और ये सादोकी से निकलना चाह रहे थे, हालांकि पुलिस ने बिल्कुल दूर खड़ी थी, तो वहां पे फिर जब ये इंटर होने लगे हैं कौमों की, तो इनके लठबरदार जो लोग थे वो बड़े पुरजोश थे और इन्होंने गाड़ियां और दीगर जो लोकल ट्रैफिक है उस पर डंडे बरसाने शुरू किए, जिस पर पुलिस ने आंसू गैस फेंका। और देखते ही देखते वो अभी फुटेज भी थोड़ी देर पहले चली है कि इनके जो असला बरदार जो लोग थे उनमें 4 लोगों की फुटेज तो अभी टेलीविजन पे चली है, उन्होंने सीधी फायरिंग की, जिसके नतीजा में जो कसूर के खालिद थे, ASI थे, इंस्पेक्टर थे, वो भी जान बाक हुए और 2 जो दीगर लोग थे, 3 जो लगते हैं वो इधर कल यहाँ पर हुई हैं जिन्होंने शहादत पाई। इसके अलावा 70 के करीब जो लोग हैं वो गुजरांवाला और तहसील कामोकी के हॉस्पिटलों में जेर इलाज हैं, जो शदीद, उनमें से जो 8 हैं वो शदीद जख्मी हैं। पुलिस के जो टोटल लोग जख्मी हुए हैं उनकी तादाद जो है वो 17 है। अभी गुजरांवाला में ये सूरत हाल है कि इन्होंने गुजरांवाला में यहाँ पर पड़ाव डाल लिया है। इकबाल हाई स्कूल GT रोड पर है और वहाँ पर दोनों तरफ ये बैठ गए हैं, ट्रैफिक ब्लॉक है और इनका इरादा है कि कल गुजरांवाला में, चूंकि गुजरांवाला मजहबी शहर भी है, इसका फायदा उठाने के लिए इन्होंने आज पड़ाव इधर किया है और कल गुजरांवाला में जुमा का दिन है, जुम्मे का फायदा उठाएंगे और जुमा के दिन यहाँ से दीगर जो लोग हैं उनको जमा करेंगे और फिर जो है ये वजीराबाद से होते हुए इनका जो काफिला है वो इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। वहाँ कितना बंदा है इस वक्त? अच्छा, ये जो सूरत हाल ये है कि पहले पीछे से कामों की तो लोग कम थे, तो गुजरांवाला पहुंच के चूंकि तादाद कम थी, ट्रैफिक भी ब्लॉक थी, जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए तो काफी मजमा है। और जो मैंने जो असेस किया है वो तकरीबन जो है इनके लोग थे, जब काफिला चल रहा था तो उसके मुताबिक 10 से 12 हजार जो लोग थे वो बिल्कुल काफिले के साथ थे। अभी जो इन्होंने स्टे कर लिया है और जो तादाद है वो कम हो गई है। जी अच्छा, तो ये लेकिन कोई जी साहब शनीद है कि इन लोगों की कोई बातचीत हो रही है और ये क्या कम अज कम क्या मुतालबा है कि वो गवर्नमेंट मान जाए तो ये वापस घरों को चले जाएंगे? मेरी अभी कागम जमात के एक जो ओहदेदार है उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि हम हर सूरत जाएंगे इस्लामाबाद, अगर हमारे जो मुतालबात हम बता चुके हैं वो ही मुतालबात में इनमें कोई कमी नहीं है, हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और हर हाल में जाएंगे। हमारे जो कुछ लोग जो हैं वो जरूर मुज़ाकरात कर रहे हैं और हम उनको देख भी रहे हैं, इसलिए हम मुख्तलिफ शहरों में जो है वो स्टे भी कर रहे हैं और देखेंगे कि क्या हमारी जो लीडरशिप है वो क्या कहती है। फिर बहरहाल उनका कहना है कि हम आया ये तहरीक वाले अलग थलग हैं या दूसरी हुकूमत मुखालिफ कुव्वतें भी इसमें शामिल हो गई हैं? जी बिल्कुल, ये तहरीक वाले ही हैं। इनमें ये देखा गया है कि कोई शहरी, कोई पूरी पट्टी पर, ये लाहौर से मैं देखता आ रहा हूँ, इसके बाद जो है मरीद के था, फिर सादों की था और कामों की, एक भी मुझे शहरी नजर नहीं आया। अभी मेरी शहरियों से भी बात हुई है, उनका कहना था कि बिल्कुल ये बड़ी ज्यादती है, बच्चे स्कूल नहीं जा सके। अक्सर जो है यहाँ से रेफर होते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर गुजरांवाला में सेहत की सहूलतें नाकाफी हैं, तो ज्यादातर वो सारा रेफर होते हैं लाहौर मुख्तलिफ हॉस्पिटल। और इनके पास पैसे रुपए की और खाने पीने की जरूरियात जिंदगी कैसे कर रहे हैं? ये बिल्कुल वहाँ पे इन्होंने कुछ मेवाजात लेके आए हैं और इनके पास फ्रूट है और खजूरें हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पे ये बांट भी रहे हैं और इस तरह इनका खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो भी है। साथ इन्होंने खैमे भी रखे हुए हैं और ये देखते हैं रात गए, ये फिर खैमे भी लगा लेते हैं और इस तरह ये रात गुजारते हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, तो आप ये नहीं समझते कि ये कोई जल्दी उठ जाएंगे? बिल्कुल, ये अब कल गुजरांवाला से निकलेंगे और गुजरांवाला से तहेज से निकलेंगे, वो इसलिए कि ये जुम्मे का वेट करेंगे और जुम्मे की नमाज के बाद ये मतलब कॉल देंगे कि मुख्तलिफ जो है मजहबी जमातें इनका साथ दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुख्तलिफ जो जमातें हैं इनका साथ देंगी। मैंने किसी दीगर जो मजहबी जमातें हैं, गुजरांवाला जो मजहबी शहर है, ये गढ़ है, यहाँ से बहुत सी सारी जो इस्लामी तहरीकें हैं यहाँ से शुरू होती हैं। मैंने किसी बंदे को नहीं देखा कि दीगर जो जमातें हैं, दीगर जो मजहबी जमातें हैं वो इधर इस धरने में, इस मार्च में उन्होंने बिल्कुल इसको नापसंद किया है।
یہ خود ہی ہیں اور کچھ لوگ جو دیکھنے والے ہیں ان کی تعداد ہے جو جی ٹی روڈ کے اطراف میں صرف دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. باقی ان کے جو لوگ ہیں وہ تو آپ کو تعداد میں نے بتائی ہے. کوئی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں؟ یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے، فائرنگ اور زخمی بے شمار اور پولیس والے جہاں بحق، ان میں کوئی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں یا نہیں؟ نہیں جی، جو نئی گرفتاریاں ہیں اس میں ابھی تک پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی. وہ اس لیے کہ بالکل پولیس کو جو ہے ہٹایا گیا ہے. پورے جی ٹی روڈ پر پولیس نہیں ہے اور کوئی کاروائی بھی نہیں کی گئی. اس سے قبل جو ہے 100 کے قریب جو لوگ ہیں گوجرانوالہ میں مارچ پہنچنے سے پہلے 100 کے قریب جو کارکن ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو جیل بھجوایا گیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بتایا وجہ؟ آپ مجھے یہ بتائیں پولیس کو کیوں ہٹایا گیا، راستے کیوں کھولے گئے؟ اب اگر پولیس ہٹائی ہے تو پہلے کیوں پولیس آگے جھونکی تھی تاکہ ان کو گولیاں لگیں اور وہ یعنی ان کو مار دیا جائے، ان کو زخمی کر کے ہسپتال بھر دیا جائے؟ یہ کیا حکمت عملی ہے؟ کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. جی بالکل، یہ حکمت عملی تو گورنمنٹ کی طرف سے ہے. یہ انہوں نے کہا کہ مزید جو تصادم ہے وہ ہو سکتا ہے. 70 کے قریب جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور شہادتیں بھی ہوئی ہیں. ابھی یہ جو ہے رینجر کے حوالے بھی کیا گیا ہے. رینجرز کتنے نے؟ اچھا، رینجر جو ہیں وہ ابھی گجرات، ابھی وہ روڈ پر تو نہیں آئے، لیکن جو رینجر ہیں وہ گجرات جو درائے چناب کا پل ہے وہاں پہ تعینات ہیں. ابھی وہ جی ٹی روڈ پر نہیں آئے اور نہ ہی وہ باقاعدہ وہاں پر دکھائی دے رہے ہیں. لیکن جو دریا ہے اس کے پاس رینجر کے جوان جو ہیں وہ ہیں، موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ جو قافلہ جو ہے یہ وزیر آباد جب پہنچے گا وہاں پہ خندقیں بھی کھودی گئی ہیں. آج ان کو گہرا بھی کیا گیا ہے. 20 فٹ جو گہرائی ہے وہ خندقیں ہیں جہاں سے یہ قافلہ گزر نہیں سکتا. تو جو انتظامیہ کی طرف سے تو جو مکمل جو پولیس کی طرف سے انتظامات کیے گئے ہیں. اگر یہ گوجرانوالہ سے ہوتے ہوئے گکھڑ اور پھر وزیر آباد سے آگے بڑھیں گے تو وہاں پر کافی رکاوٹیں موجود ہیں اور وہاں پر جو رینجر ہے جب انہوں نے پولیس ہی وڈرا کر لی ہے تو یہ رکاوٹیں کیا کریں گی؟ مطلب ہے ابھی تک غلام فرید کو یہ بات سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ نہیں انتظامیہ کیا کر رہی ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اب یہ کوئی جہاد ہو رہا ہے خدا خاص تھا یہاں اسلامی گورنمنٹ ہے. ایک بریک پہ جانا ہے کیونکہ جو سوال آپ غلام فرید پوچھ رہے ہیں اس کا تو حکومت کو بھی نہیں پتا، تو اس لیے بریک لیتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے تحریک لبیک اور اس میں تشدد اور اس میں گولی کا استعمال، پولیس والے جاں بحق، دونوں طرف سے زخمی، یہ صورتحال چل رہی ہے. فیصل واڈا صاحب نے آج ایک بات کی، ذرا وہ سنیے. کہ پرائم منسٹر کے اوپر الزام لگانے کے کہ وہ اس کا ریزن ہے یا ان کی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے. جن منسٹروں نے فیصلہ کیا تھا ان منسٹروں کو سامنے ہونا چاہیے، اون کرنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کا نہیں فیصلہ تھا، ہمارا فیصلہ تھا. کیوں تھا، کیا تھا، وجوہات قوم کے آگے آگے بتائیں. یہ نہ ہو کہ آپ کر کے پھر پیچھے ہٹ جائیں اور سب کچھ سارا بلبہ پرائم منسٹر پہ ڈال دیں. یہ فیصل واڈا صاحب ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو علم نہیں ہے. نور الحق قادری صاحب اور شیخ رشید صاحب، یہی وجہ ہے کہ اب کابینہ میں جو ہے وہ یکسوئی نہیں ہے. نور الحق قادری صاحب نے ایک معاہدہ کیا، شیخ رشید صاحب نے معاہدہ کیا، ان کے دستخط ہیں اور طویل مشاورت کے بعد معاہدہ ہوا تھا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا، سنیے. ہماری ٹیم ان کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ بات کر رہی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، معاہدہ ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے اپنی ڈیٹ دی ہوئی تھی فیبری کی، یہ چلی گئی اب 20 اپریل کے اوپر، اور 20 اپریل کے بعد معاہدے کے تحت ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ رکھ دیں گے. پارلیمنٹ کے اندر یہ ڈیمانڈ رکھیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر ہی رکھنی تھیں، لیکن پھر کیا ہوا یہ گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے. اب صاحبزادہ حامد رضا، اس وقت علماء کرام نے بیچ بچاؤ کرایا اور اس معاہدے میں جو معاہدہ ہوا تھا جس میں وفاقی وزراء کے دستخط بھی تھے، اس میں حامد رضا صاحب کا بھی اہم رول تھا. ان کا ذرا شارٹ سنوائیے گا. جی حکومت کے اور تحریک لبیک کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالہ سے حکومت جو ہے وہ قرارداد قومی اسمبلی کے اندر پیش کرے گی، اس پر بھی اتفاق رائے ہو گیا اور گرفتار افراد کی رہائی کے حوالہ سے بھی اتفاق رائے ہو گیا. اور اس کے بعد پھر
اس معاہدے پہ عمل کرتے ہوئے گرفتار لوگوں کو رہا کیا بھی گیا اور کچھ لوگ ضمانت پر رہا ہوئے، کچھ ویسے ہی ایک حکم کے تحت رہا کر دیے گئے جو کسی سنگین معاملے میں ملوث نہیں تھے۔ شیخ رشید صاحب نے کیا کہا؟ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان اتفاق رائے سے طے کر لیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد آج 20 اپریل کو پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ پورے ملک سے بشمول رحمت للعالمین مسجد دھرنا ختم کیا جائے گا، جبکہ مقدمات، اخراج اور فورتھ شیڈول نئے اور پرانے کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ تھے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب، گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب اور وزیر داخلہ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت صاحب۔ یہ سلسلہ ہوا تو چودھری صاحب کہ پھر کیا ہوا؟ نہیں کیا ہوا، جب آپ اگر معاہدے کیوں کرتے ہیں اگر ان پر عمل نہیں کرنا تو؟ چلیں پھر ذوالقرنین حیدر صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آپ مجھے صابر شاکر صاحب اس سوال کا جواب دیں جی کہ ملک میں افراتفری، مارا ماری، خانہ جنگی جیسی صورتحال اور خون خرابے کے حالات، یہ کس کو سوٹ کرتا ہے سوائے ملک کے دشمنوں کے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم ذرا ذوالقرنین حیدر اسلام آباد سے ہمارے رپورٹر ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ خبر چلی ہے جی کہ اب مذاکرات رات گئے یا پھر کل صبح ہوں گے، اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کل بلا لیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے۔ ذوالقرنین کیا ہے لیٹسٹ انفارمیشن؟ جی صابر صاحب، آج مذاکرات کے 2 ادوار ہوئے ہیں اور دونوں میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بے نتیجہ جو ہے اب تک مذاکرات ہوئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ٹی ایل پی کی طرف سے مطالبہ رکھا گیا ہے کہ مذاکرات کو آگے چلانے کے لیے سعد رضوی کو جو ہے فوری طور پہ رہا کیا جائے، جس پر حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کو پہلے رہا نہیں کریں گے، پہلے آپ سڑکیں جو ہیں وہ کلیئر کریں، کیونکہ آپ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ جو ہے ہمارے مطالبات مانیں گے۔ تو ہم حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ہم نے آپ کے سارے مطالبات تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، سوائے فرانسیسی سفیر کے حوالے سے باقی۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اب پہلے آپ سعد رضوی کو رہا کریں، پھر ہم سڑکیں خالی کریں گے۔ حکومت کہتی ہے کہ نہیں، پہلے آپ سڑکیں خالی کریں، پھر ہم سعد رضوی کو رہا کریں گے۔ جہاں تک ہے جو ملزمان جو گرفتار ہیں ان کو رہا کرنے کا، تو وہ حکومت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جو 780 میں گرفتار ہو چکے ہیں وہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، عدالت نے ان کو رہا کرنا ہے، وہ ہم خود سے نہیں کر سکتے۔ اس بات پر ڈیڈ لاک ہے، اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ٹی ایل پی کی جانب سے جہاں جہاں خاص طور پر اگر میں بات کروں راولپنڈی کی، اٹک، اسلام آباد، ہری پور، حسن عبدال اور مری، ان کی جو مقامی قیادت ہے ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ الرٹ بھی رہیں اور اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھیں، گرفتار نہ ہو، ہم آپ کو کسی بھی وقت کوئی بھی حکم جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سیکیورٹی اداروں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پہ مکمل طور پہ الرٹ رہیں، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایک بڑا جو مارکہ ہے وہ ان کے درمیان ہو سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مذاکرات آگے کامیاب نہیں ہوتے تو پھر دریا چناب اور جہلم پہ جو ہے وہ ایک بڑا مارکہ ہو سکتا ہے، اور رات کو جو وفاق اور پنجاب کے درمیان رینجر تعینات کرنے کے حوالے سے ایک فارمولہ جو طے ہوا ہے، اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ پولیس رینجر کے ماتحت کام کرے گی جو رینجر کہے گی، اور وہاں پر ایک مقامی کمانڈر جو ہے وہ تعینات ہوگا، اور اگر پولیس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر ان کے پاس یہ جواز ہوگا کہ وہ جوابی حملہ کریں گے۔ اگر گولی چلتی ہے تو پھر گولی بھی استعمال کی جا سکتی ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوشش کی جائے کہ فزیکلی اور یہ جو فائر کا حکم ہے یہ کم سے کم ہی رکھا جائے، اس کا استعمال کم سے کم ہی ہو تاکہ نقصان نہ ہو سکے۔ کوشش کی جائے کہ معاملات مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوں، لیکن جو صورتحال ہے ابھی تک اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اب کل تک جائے گا، کیونکہ کل 12 بجے قومی سلامتی کا اجلاس ہے، اس میں حتمی طور پہ فیصلہ ہوگا کہ اب ٹی ایل پی کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اس کے بعد تمام ادارے بھی حرکت میں آئیں گے اور پھر صورتحال سامنے آ سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ذوالقرنین حیدر بتا رہے تھے لیٹسٹ انفارمیشن شیئر تھے۔ بریک پہ جاتے ہیں جی، بریک کے بعد پھر واپس آئیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے تحریک لبیک کا دھرنا۔ چوہدری صاحب،
وزیر اعظم عمران خان دو مطالبات وہ کہتے ہیں کہ جی ذرائع کے مطابق کہ ہم نہیں مانیں گے، باقی اگر کوئی معاملات طے ہوتے ہیں تو وہ کر لیں آپ۔ نمبر 1 یہ کہ سعد رضوی کی رہائی، اور دوسرا یہ کہ فرانس کے سفیر کا معاملہ اور قرارداد لانے کا معاملہ، یہ دو چیزیں ایک سائڈ پہ رکھیں، باقی کچھ کرنا ہے تو کر لیں۔ اگر کالعدم ان کو ختم کرنا ہے تو وہ بھی جو قانون کہتے ہیں اس کے مطابق بات ہوگی۔ تو سعد رضوی کی جو رہائی کا معاملہ چوہدری صاحب وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اعلیٰ عدالتوں میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز پیش نہیں کی جا سکی کہ ان کو مزید گرفتار رکھا جا سکتا ہے۔ اب فرانس کے سفیر کا معاملہ ہے، اگر پارلیمنٹ ہے تو معاملہ پارلیمنٹ میں جانے میں کیا حرج ہے، وہاں پہ پارلیمنٹ فیصلہ کر دے، کیونکہ مطالبہ یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ یہ قرارداد پاس کرے، وہ کہتے ہیں معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا، وہاں جو فیصلہ ہوگا وہ ان کو قبول ہوگا۔ تو یہاں پہ ڈیڈ لاک ہے، اور کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو ایک اور بات بھی رکھی گئی، ساری چیزیں رکھی گئیں کہ دو ہی فارمولے ہیں، ایک تو ہے کہ ان کو کرش کر دیا جائے، دوسرا ہے کہ MQM ماڈل لیا جائے، جو نہیں قانون اور آئین کو مانتے ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ان کے خلاف حرکت میں آئے رینجرز بھی اور قانون بھی اور آئین بھی ان کو لگائیں ٹھکانے، اور جو آئین اور قانون کے تحت رہ کے پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں، قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں، ان کو موسٹ ویلکم کیا جائے، ان سب کو ڈسارم کیا جائے، غیر مسلح کیا جائے، اور یہ فارمولہ۔ تو یہ دونوں تصویریں وزیر اعظم عمران خان کے سامنے کل دوبارہ رکھی جائیں گی۔ تو آپ کے خیال میں دانشمندانہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دانشمندانہ فیصلہ صرف ایک ہے کہ ملک میں ہر قیمت پر ایک ریٹ بھی اسٹیبلش کرو اور امن و امان بحال کرو، اور یہ سڑکیں جو ہے وہ اور لوگ جو ہیں وہ نہ اسکولوں میں جائیں، نہ دفتروں میں جائیں، نہ گھروں میں آرام، نہ باہر، یہ ماحول ختم کریں۔ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ووٹ لے کے آئے، ان کو اپنے ووٹروں کا اور قوم کا اور ان کے امن و آشتی کا بہت زیادہ احساس ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ مارا ماری اور کچل دو، مار دو، اڑا دو اس پالیسی کا کوئی رکھتے ہیں وہ اس کو، اور فوج بھی نہیں چاہتی۔ اور سارے مسلمانوں میں بار بار بات کر رہا ہوں، ایشو ایسا ہے کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں، خواہ وہ لبیک والے ہیں یا باقی لوگ ہیں، صرف طریقہ کار کا اختلاف ہے۔ اور اب تو جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ان کا سفیر کو نکالنے کا کوئی مطالبہ نہیں، جو ان سے طے کیا اس پر عمل کرو۔ کون ہے جو ان کو مشورے دیتا ہے کہ گولیاں چلاؤ اور گولیاں کھاؤ؟ یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی چوہدری صاحب۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک پنڈی میں ایک واقعہ ہوا ہے جی، 4 بچوں پہ ایک FIR درج کی گئی ہے، اور 4 بچوں پہ جب FIR درج ہوئی، جھگڑا وگڑا ہوا، وہ ضمانت پر آج ان کو رہا کر دیا گیا، دوبارہ طلب کیا جائے گا۔ لیکن ایک چیز اس میں دفعہ شامل کی گئی ہے بقول مدعی کے کہ 354 دفعہ لگائی گئی ہے، اور FIR میں 354 کی دفعہ شامل کی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ خواتین کے کپڑے پھاڑے گئے اور ان کو بے لباس کیا گیا۔ یہ بچوں نے پھاڑے ہیں جی، یہ بچوں پہ FIR ہے، اور بچے جو 3 جو بظاہر نظر آ رہے ہیں یہ سارے انڈر ایج ہیں، اور وہ ان کے شارٹس بھی ہیں، ابھی وقت کم ہے تو ان کو آج ضمانت کے لیے جانا پڑا۔ تو یہ 354 اس لیے لگائی گئی کہ یہ بیلیبل نہ رہے، اور اس کی سزا کم از کم سزائے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔